बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत के बहुत सारे मामलात आला अदालत में जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि अभी जो हाल ही में इस हुकूमत की तरफ से कुछ कवानीन पास किए गए हैं, कुछ तरामीम जो हैं वो सामने आई हैं, उस पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक तो इमरान खान साहब ने कल ही ऐलान किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि क्या एक जमहूरी जमात का पुरअमन एहतजाज करना गलत है। इस पे हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, इस पे हम वजाहत चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही साथ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब रिफॉर्म्स हैं या इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामलात हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने जा रही है। ये मामलात किस तरफ जाएंगे? एक तरफ जो महंगाई चैलेंज बना हुआ है उस पर मौजूदा हुकूमत और खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहते आए हैं कि आइए बैठिए, चार्ट ऑफ हमारे साथ इकोनॉमी करें और मईशत को तमाम सियासी मामलात से अलग रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ जो इल्ज़ाम बड़ा लगाया जा रहा है वो ये है हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब पे कि एनआरओ मांग रहे थे और पैगामात भिजवा रहे थे। अब वो क्या मामला है और उस पर लॉन्ग मार्च की जो कहानी दी जा रही है कि जब इमरान खान साहब के पास लॉन्ग मार्च में बंदे नहीं निकले तो फिर एनआरओ मांगा या फिर पैगामात भिजवाए, इस पर भी बात करेंगे। और आने वाले दिनों में अब क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जब वो ये कहते हैं कि इस बार हम भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। और कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो ज़रा सुना देते हैं कि आज मरियम नवाज साहिबा ने कौन से इंकशाफात किए हैं या क्या इल्ज़ामात जो हैं वो इमरान खान साहब पे इसी से रिलेटेड लगाएं। कामयाब होने जा रहा है, सरदारी साहब के पांव पड़ रहा था तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, असल में पांव पड़ा था कप्तान। इसको नजर आ रहा था कि लॉन्ग मार्च नाकाम होगा तो इसने नवाज शरीफ के पास अपने बंदे भेजे कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे की धमकियों में आएगा, ना इमरान खान, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। अब्बासी साहब, नो कॉन्फिडेंस मूव मरियम साहिबा कहती हैं कि ये ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जब आपको लगा कि नाकाम होने लगा है तो कहती हैं जरदारी साहब के पांव पड़ गए और जब लॉन्ग मार्च नाकाम होता देखा तो नवाज शरीफ साहब को पैगामात भिजवा दिए। सादिया बहुत शुक्रिया। मोहतरमा बड़ी अखलाकियात की बात कर रही हैं। पहली तो अखलाकियात की का सबूत यह है कि वो खुद सजा याफ्ता है, उनको तो जलसों में होने नहीं चाहिए, वो तो अपने केस भुगते हैं और अपने आप को क्लियर करवाएं। वो तो आप तो कहते हैं ना पाकिस्तान में ज़ाहिर है इन्होंने ना सिर्फ निज़ाम को करप्ट किया बल्कि माशरे की जो इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो इतनी नीचे कर दी कि आज कोई बुरा ही नहीं समझता कि एक जेल का माल जो है वो तकरीरें कर रहा है और लोगों को अखलाकियात सिखा रहे हैं। पहली बात ये। नंबर दो, अखलाकियात की बात करने वाले इमरान खान साहब के 3.5 सालों में सब ने मार्चेस किए, जिसमें बिलावल साहब का मार्च भी आया, मौलाना का भी आया, इनके भी मार्च और जलसे हुए। किसी एक जगह भी हमारी हुकूमत ने लाठी नहीं चलाई, किसी को टीयर गैस नहीं किया। जो जुल्म व तशद्दुद करके 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है और ये अखलाकियात का सबक दे रहे हैं। पहली तो बात है, जमहूरियत की बुनियादी ये एक इकाई है कि हर आदमी का उसका अपना एहतजाज करने का हक है और उसको एहतजाज को आप रोक नहीं सकते। जिस तरीके से बर्बरियत हमने फेस की, मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी फैजाबाद का फ्लाईओवर को खोलने की, आपके भी उस दिन हमने देखी 4.5 घंटे तक हमारे लोगों को, हमें, मुझे और खुर्रम नवाज को तकरीबन मार दिया था डंडे मार मार के। तो ये आप इसको जमहूरियत समझते हैं? ये माफिया थी, माफिया है और ये माफिया रहेगी। और राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं
عمران خان پہ کیسز بنائیں گے اس لیے وہ ہمیں چور کہتے ہیں. یعنی وزیر داخلہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کیا ہے, جمہوریت میں جمہوری رائٹس کیا ہیں. کہ جی آپ لوگ خونی مارچ کرنے جا رہے تھے, جیسے شیخ رشید کے بیانات ہیں, یا وہ پھر اسلحہ دکھا دیا کہ آپ کے لوگوں کے گھروں سے نکل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ڈنڈے تیار کیے ہوئے تھے اور عدالت میں یہ ضمانت دی تھی کہ ہم جو ہیں وہ H9 پارک میں جائیں گے اور وہاں پہ جلسہ کریں گے اور ختم ہو جائے گا معاملہ. اچھا, آپ نے جس طرح یہ سوال کیا نا, تو آپ کے چہرے پہ بھی اس بات کا کانفیڈنس نہیں ہے. یقین مانے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا سعدیہ صاحبہ, یقین مانے کسی کو بھی اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ پی ٹی آئی خواتین لے کے آتی ہے, بچے بچیاں جوان لے کے ہم آتے ہیں, بزرگ لے کے آتے ہیں, ہمارے جلسوں میں معذور آتے ہیں, اور آپ کو ہماری شکلوں سے لگتا ہے کہ ہماری جیبوں میں کوئی پستول نکلے گا. یقین مانے آپ کے شو دیکھنے والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ پاکستان میں یہ واحد جماعت ہے جو ایک جمہوری روایات قائم کر کے نکل رہی ہے. اور 3.5 سال ہمیں فاشسٹ تو کہتے رہے, لیکن آپ مجھے بتا دیں کسی جگہ کسی جمہوری ہم نے پروٹیسٹ کو روکا ہو. اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, سنیں, علامہ اقبال کے گھر پولیس دیواریں پھلانگ کے جاتی ہے, ڈاکٹر یاسمین کو سڑک پہ گھسیٹتی ہے, گلو بٹ گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں, خواتین ایم پی ایز کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوتے ہیں, ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جاتا ہے. مجھے آپ بتا دیں 3.5 سال اس کو آپ جمہوری کہیں گے یا ایک کرمنلز کا ایک ٹولہ ہے جو پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں, انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس طرح کے کرمنلز کو آپ موقع دیں گے وہ ملک چلائیں گے. ایک جمہوری پارٹی ہے, مندوخیل صاحب کا اس سے تعلق ہے, اور جو کچھ بھی ہوا اسلام آباد میں اس دن یا ادروائز پنجاب کے اندر یا KPK کے اندر, اس پہ بڑی خوشی بھی ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ نہیں روکنا چاہیے, احتجاج ہر کسی کا حق ہے. ابھی مندوخیل صاحب جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, ابھی دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن آپ لوگوں نے روک لیا تھا, اس وجہ سے کارکنان نکل نہیں سکے, زدوکوب کیا گیا, اب دوبارہ بھرپور تیاری سے آئیں گے. تو اس بار بھی اگر حکومت یہی پلاننگ رکھتی ہے اور اسی طریقے سے روکتی ہے تو پھر معاملات کہاں جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یقیناً آپ کی بات سے اور اس سے پہلے بھی میں جس چینل پہ بیٹھا ہوں, خواتین کا جو بھی فوٹیج ہم نے دیکھے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ جو بعض جرنلسٹ کے ساتھ بھی ہوا, کوئی انسو گیس لگا ہے یا کوئی لاٹھی چارج کی عزت میں آ گئے. یقیناً پیپلز پارٹی ہمیشہ صحافی برادری کے ساتھ تھی اور ہے, اور کوئی کہ ہمیں جرنلسٹ برادری سے, میڈیا گروپ سے ہمیں کبھی حوصلہ افزائی نہیں ملی, ہر وقت ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے. اس کے باوجود جو ہمارے غرض سمے ہم اس کو کریں گے, اور خاص طور پر خواتین کی میں بات کروں گا. یقیناً میں اس چیز کی کبھی بھی نہ حمایت کروں گا, نہ اس چیز پہ بول رہا ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے. لیکن اب دوسری طرف بھی آپ کو تھوڑا سا دیکھ لیں, اس میں سپریم کورٹ نے ایک واضح ہدایت دی تھی کہ H9 پارک میں انہوں جلسہ کرنا ہے. H9 پارک کا باقاعدہ اسٹیٹمنٹ بابر اعوان صاحب ان کے دوسرے لوگوں نے کی ہے, اور پھر عمران نیازی صاحب نے یکسر اس کو مسترد کر دیے, بولے نہیں جی میں تو یہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو چیف کمشنر کے ساتھ میٹنگ رکھی تھی, اس میٹنگ میں بھی جو تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس دن سارے راستے بند تھے, تو جو حکومتی احتیاط ہے ان کی جو لوگ تھے اس میں جاری راستوں میں کھولنا, راستے کرنا, تو 10-20 منٹ جو نا وہ آگے پیچھے ہوا ہے. تو اس میں وہ چلے گئے, باہر گئے, فون کیا ہے, فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے. خیر یہ کہانی ہے. اب دوسرا رخ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ شیخ رشید کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں, بلکہ میں نے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ شیخ رشید نہیں تھا, انہوں نے کہا نہیں تھا. تو آپ کو بھی کوئی فوٹیج مل جائے یا عباسی صاحب کو مل جائے جو یہ بہکاوا کرے تھے, جو جلاؤ گراؤ ماریں گے, اور پھر بزدل خود ہی چپ کیا. تو ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ جس ٹوکری میں اس کی شیخ رشید صاحب نے اس دن کہا کہ ان کے کافی کارکنان کو لال حویلی سے ہی گرفتار کر لیا. خود کہاں تھا بزدل کہاں چپ کیا. ٹھیک ہے نا, وہ جو جلاؤ گراؤ اور یہ ساری باتیں کرتا, خود تو مرد کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے, جو کہ نہیں ہے. اچھا, اب دوسری بات آپ عمران نیازی صاحب کی سپیچز دیکھ لیں, سب کچھ یہ سب کے سپریم کورٹ کے رولز کی وائلیشن سب کی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں, کیا جنگ کی صورتحال میں دشمن ملک میں بھی کبھی کوئی درختوں کو جلایا گیا, کبھی گھاس کو آگ لگایا گیا. چلو ATM مشین کو لوٹا, آگ لگایا, وہ وارداتی ڈکیتی کے عام سی ہے پاکستان میں, اتنی زیادہ وہ نہیں ہے بات.
یہ انوکھی بات نہیں ہے، مگر کبھی درخت کو آگ لگانا گھاس کا، یہ پہلا احتجاج ہم نے دیکھا۔ مندو خیل صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا جس دن حکومت یہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لے کر گئی تھی سپریم کورٹ میں، تو اس دن سپریم کورٹ میں بات ہوئی اور یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کارکنان نے ٹیئر گیس سے بچنے کے لیے درختوں کو آگ لگائی ہو۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جی یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے اس دن سپریم کورٹ میں۔ نہیں، میں ایسا کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ٹیئر گیس، یعنی اگر اسمبلی کے اندر مجھے اور عباسی صاحب کو سردی لگے تو ہم اسمبلی کی کارپیٹ کو اور فرنیچر کو ہاتھ لگائیں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمیں سردی لگ رہی ہو تو ہم نہیں جائیں اسمبلی کے اندر۔ اگر آپ کو ٹیئر گیس اتنی برا لگ رہا تھا تو آپ کیوں وہاں پہ کھڑے رہے کر آپ درخت کو آگ لگائیں گے؟ آپ کبھی زندگی میں سنا ہے پاکستان کے دنیا بھر میں، آپ تو ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہے، کبھی سنا ہے زندگی میں کہ درخت کو کسی پارٹی نے آگ لگایا؟ اور یہی وہ لوگ جو پاکستان کو کہتے ہیں ہم نے بلین ٹری لگا کے دیے تھے اور ہم نے پتہ نہیں پاکستان کو دنیا میں کیا کر دیے، وہ کہاں گئی ان کی وہ سونامی، کہاں گئی وہ محکمہ موسمیات اور سب چیز سارے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیز اپنی جگہ پہ۔ اب عباسی صاحب سے ذرا یہ پوچھے کہ آپ کے لیڈر جب اسلام آباد انٹر ہوا تھا، انٹر ہونے کے بعد میں نے خود ان کی سپیچ سنی تھی اور ان کا چیتا چینل ایروائی نے بھی کہا، انہوں نے کہا میں یہاں سے تاریخ لے کے نہیں جاؤں گا۔ شیخ رشید کو تو بات ہی چھوڑ دے، اس کو تو میں سمجھتا ہی نہیں کچھ، ٹھیک ہے؟ وہ کہے میں تاریخ لے کے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے میں 6 دن بعد آؤں گا، لے کے جاؤں گا الیکشن، بالکل الیکشن اناؤنس کریں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اوبویسلی انہوں نے توجیہ یہ پیش کی کہ حکومت نے پورا پلان بنایا ہوا تھا خون خرابہ ہوتا۔ لیکن کو چھوڑے، حکومت نے پلان پہلے سے بنایا ہوا تھا، حکومت نے پہلے سے کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے۔ یہ جو ابھی انٹر ہوا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ انٹر ہوا ہے، ورنہ یہاں انٹر بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ بات یہ پھر میں بتاؤں کہ ان کی لیڈران کہاں تھے، ایک ایک کا نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ پنجاب سے کتنے لوگ تھے، سندھ سے کتنے لوگ تھے، میرے حلقے میں تو چپ گئے، اس کا یوتھ کا صدر تو پناہ لیے میرے پاس، جس کا نام چودھری کیا نام ہے وہ میرے سوشل میڈیا موجود ہے، چودھری نعمان، وہ تو یوتھ ونگ کا اس کا صدر میرے کوارڈینیٹر کے پاس پناہ لیے۔ خدا کا واسطہ میرا توبہ ہے لانگ مارچ سے مجھے گرفتار نہ کرے، میرے سوشل میڈیا پہ موجود ہے وہ ویڈیو۔ سوال یہ ہے، یہ آپ کے سامنے جو اس نے کہا 6 دن بعد آؤں گا، 6 دن تو کل پورے ہو رہے ہیں، اب کہہ رہے میں سپریم کورٹ سے پہلے پرمیشن لوں گا، یعنی یہ سپریم کورٹ سے پہلے پرمیشن لے گا کہ وہ آئے گا تو سپریم کورٹ سے سوال کرے گا، سپریم کورٹ سے سوال کرے گا کہ آپ کو میں نے یہ سوال اوبویسلی یہ ٹھیک ہے، یہ ویلڈ سوال ہے مندو خیل صاحب، یہ ویلڈ سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ کل سے بڑے لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ 6 دن تو پورے ہونے والے ہیں۔ جی مکمل کر لیں، میں جواب لوں، آگے بڑھوں۔ ایک جملہ بس تاکہ چپ ہو جاتا ہوں۔ ایک شخص کسی گھر میں ڈکیتی اور حلہ بول کے لیے جا رہے ہیں تو اس گھر سے پرمیشن لے گا کہ مجھے آنے دو، مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، محلے والے سے پرمیشن لے گا، آس پڑوس سے پرمیشن لے گا کہ میں آؤں گا۔ آپ کی بات آ گئی، یہ تو اوبویسلی پاکستان کے آئین میں ہے، احتجاج پروٹیسٹ ہر کسی کا جمہوری حق ہے، تو اس پہ مزید کلیریفیکیشن کیا لینی ہے، مزید وضاحت کیا لینی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا عباسی صاحب۔ اور دوسرا یہ کہ 6 دن پورے ہونے والے ہیں، تو کل سے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے آپ کے اوبویسلی اوپوننٹس کی طرف سے کہ یہ پھر سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن جائے گی، اس کی سماعت کی آڑ میں یہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے، آپ کو ایکسکیوز مل جائے گا کہ ابھی تو ہم لانگ مارچ نہیں نکال رہے، ابھی 6 دن بے شک پورے ہو بھی گئے ہیں، لیکن ہم پہلے ویٹ کریں گے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا ویٹ کریں گے۔ صاحبہ مندو خیل صاحب ایم این اے اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے، میرا پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑا اچھا کانسیپٹ تھا، لیکن بڑا مجھے افسوس ہوا ان کی باتیں سن کے۔ ایک تو انہوں نے کہا کسی نے کوئی اے ٹی ایم جلائی ہے، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس بینک کا نام بتائیں، اس برانچ کا نام بتائیں، ورنہ آپ ٹی وی پہ معافی مانگیں، آپ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ غلط الزام نمبر وہ پتا وہ کینیڈا کی تصویر ہے، اور یہ بیچارے اتنے پتہ نہیں آپ سادے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ اگر کوئی اے ٹی ایم ہے، آپ نے 3 دفعہ میرے ساتھ، ابھی آپ ذرا خاموشی رکھیں، 3 دفعہ شو میں ان کو میں نے کریکٹ کیا کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی اے ٹی ایم ایسی نہیں ہے جس کو یہ آگ لگی ہے، کوئی میٹرو کا اسٹیشن نہیں ہے، یہ بدستور یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نمبر 1 نمبر 2 یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے چونکہ منع کیا تھا، اس لیے میں
آپ کو اسلام آباد کا پتہ، میں ایکسپریس وے پہ خود تھا، میرے ساتھ خرم نواز تھا. ہم نے اگر جانا ہے سری نگر ہائی وے پہ تو ہم فیض آباد پہ آ رہے ہیں. فیض آباد پہ کس سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں گولے ماریں، ہمیں گولیاں ماریں، ہمیں ٹیئر گیس ماریں، ہمیں ڈنڈے ماریں؟ ہم ایم این اے 1,37,000 میں نے ووٹ لیا ہے. اس پولیس والے سے، اس رانا ثناء اللہ کی مونچھوں سے بنا سوال کرے کہ آپ ملک کے جو ایم این ایز ہیں ان کو ڈنڈے مرواتے ہو، ان کا آئینی قانونی حق. اور پیپلز پارٹی پہ مجھے دکھ ہے، یہ اپنے آپ کو جمہوری قدروں کا اور بھٹو کا صفائی کہتے ہیں. آج یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ ایم این ایز کو ڈنڈے مار کے ان پہ یہ الزام لگا رہے کہ آپ اے ٹی ایم لوٹنے والے ہیں اور آپ اسلحے والے ہیں. تو یہ میں ریزائن کر دیا نا آپ کا نہیں میں ایم این اے میں نے ریزائن کیا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا ایم این اے ہے، ہم نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. کہنے کی بات، میں ایم این اے نہیں. بٹ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا، بعد ہی نہیں گھسنے دیں گے، انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے. رانا ثناء اللہ یہاں کا کوئی بدماش نہیں ہے. رانا ثناء اللہ آئین اور قانون کے تابع ایک سرکار کا ایک فنکشنری ہے. وہ آئین اور قانون سے بالاتر کوئی بات نہیں کر سکتا. میرا آئین مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ میں اگر جا رہا ہوں سری نگر ہائی وے پہ تو رانا ثناء اللہ نے میرا راستہ روکا ہے. یہ قانون اور آئین کا مذاق ہے. میرے اوپر انہوں نے فائرنگ کی، گولیاں چلائیں، میں اور خرم نواز زخمی ہوئے، ہماری گاڑیاں ٹوٹی، ہم نے تو وہ بات کی نہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی بیٹھ کے اس کا دفاع کر رہی ہے. اب مجھے بتائیں، جو پرائیویٹ لوگوں نے پولیس کے ساتھ جا کے گاڑیاں توڑی اس کو بھی یہ ڈیفینڈ کری پیپلز پارٹی. جو رانا ثناء اللہ نے گھاس کو آگ لگوائی اس کو بھی یہ ڈیفینڈ کریں گے. مجھے کسی ایک پی ٹی آئی کے بندے کا نام بتا دیں، سی سی ٹی وی کیمرہ پہ لے آئیں، پی ٹی آئی کسی بندے نے کبھی آگ لگائی ہو، کبھی کو پتہ نہیں توڑا ہو. پی ٹی آئی تو ملک کو آپ کے گن سے ٹھیک کیے ہوئے گن کو ٹھیک کرنے آئی ہے. تو یہ باتیں کہنا، میں تو آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیں، ہم کورٹ کے پاس لیے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو آئین قانون کا مذاق ہے کہ 26 لوگ جو جیل کا مال ہیں وہ کیبنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ کیبنٹ ممبرز ہیں. کوئی تو سزا یافتہ بھی ہیں، اوپر نواز شریف سزا یافتہ، ادھر مریم سزا یافتہ. تو سزا یافتہ کے ٹولے کو ملک پہ بٹھایا. نہیں لیکن مجھے بتائیں نا، obviously آپ ایک ایسی چیز کی وضاحت چاہ رہے ہیں جو کہ آئین میں آلریڈی ہے کہ احتجاج حق ہے. تو اب وہ معاملہ پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے پیچھے وہ ایکسکیوز مل جائے گا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ہو جائے گا. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں 4 سال کے بچوں پہ ٹیئر گیس، وہ بھی گولیاں. 70 سالوں کی عورتوں بوڑھی کو انہوں نے ٹیئر گیس ماری ہے. اور یہ کہتے ہیں وہاں چلے، تم ہوتے کو نا وہاں بھیجنے والے. بھائی ہمارا آئینی حق ہے، ہم وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. اسمبل کرنا اور پروٹیسٹ کرنا میرا آئینی حق ہے. اور اگر آئین کو آپ تو ہمیں آئین چکنی کی باتیں کرتے تھے، تو اب دیکھیں ہم کیا ٹھیک ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں وہ حکومت جو ہے نا وہ آپ کے احتجاج کو اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں کر رہی. وہ ٹرانسلیٹ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں. جب بلاول آیا تھا، بلاول صاحب آئے تھے، اس وقت وہ جو چننا منا احتجاج تھا وہ معیشت کی بہتری کے لیے تھا. جب مریم جلسے کرتی ہیں، فرق ہی صرف ہے فاشسٹ، غیر جمہوری اور جمہوری طاقتوں کا فرق. یہ 11 جماعتوں کا ٹولہ جس کی جو پبلک میں نہیں نکل سکتا، جو جب ٹویٹ کرتے ہیں اپنے کامنٹس بند کر کے کرتے ہیں. یہ جب لندن جا کے میٹنگ کرتے ہیں تو جگہ نہیں بتاتے کہ لوگ ہمیں آ کے پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے. اس طرح کے لوگ کیا اس پاکستان کو چلا سکتے ہیں؟ کریڈیبلٹی کیا ہے؟ زرداری صاحب بیٹھ کے تو نیب کے چیئرمین کو لگائیں گے، شہباز صاحب بیٹھ کے تو ایف آئی اے کو چلائیں گے جو خود 40 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے ملزم ہے. تو کہنے کی بات یہ کوئی نہ ان کو سیریس لیتا ہے. یہ زبردستی کا بیٹھے ہوئے ہیں. اور جن اداروں نے پاکستان کو بچانا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ چلے معیشت کی بات ہے نا، ڈالر کی فال سب سے زیادہ، مہنگائی سب سے زیادہ، اسٹاک مارکیٹ سب سے زیادہ گئی، پیٹرول ڈیزل سب سے زیادہ ان کے دور میں بڑھا. تو مجھے ان کی اچیومنٹ بتائیں. آج ان کو 45 دن ہوئے ہیں، 45 دنوں میں انہوں نے 45 فیصلے بھی اگر یہ نہیں کر پائے، اور وہ بھی مفتاح اسماعیل کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار کچھ اور کہہ رہے ہیں، شہباز یہاں کے پی ایم ہیں اور وہ وہاں کے پی ایم ہے، جو پنجاب میں بیٹھا ہے اس کی اکثریت ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ ملک کا مذاق نہیں بنا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہی سوال کرنے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. مزید بھی کریں گے. چودھری فواد حسین صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی بھی غلطیاں ہیں کہ صورتحال اس نہج کو پہنچی ہے. اور آگے انہوں نے کہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 سال زرداری اور نواز شریف ملک چلائیں. تو وہ کون سی غلطیاں ہیں جس کا اعتراف فواد چودھری کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف نے ایسی کیا غلطیاں کی ہیں کہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے اس مقام تک آ گئی ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इमरान खान साहब ने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी जो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे जो लाहेअमल बनाया है, उस हवाले से क्या ऐलान किया है वो भी सुनाते हैं। ये जो अमेरिकनों की इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हम तैयारी करके निकलेंगे, हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। मैं सारे अब अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा। इमरान खान साहब को यकीन है कि पिछली दफ़ा ऑब्वियसली वो कहते हैं हुकूमत ने लोगों को डरा दिया था, कारकुनान को ज़दोकोब किया, और ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने जो मनाजिर देखे, टीयर गैस का इस्तेमाल, शेलिंग जिस तरीके से हुई, उसके बाद अब वो कहते हैं कि भरपूर तैयारी से निकलेंगे और अवाम इस बार जो है वो ज़्यादा जज्बे के साथ निकलेगी। एक तरफ तो मंदोखेल साहब वो कह रहे हैं कि ये जिद्दोजहद है हमारी, ये जिहाद है जो वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से एनआरओ मांग रहे हैं। आपको मुझे एक बात बता दे कि इनके सारी गुफ्तगू इमरान नियाज़ी साहब के आपने सुनी है, सुनने वालों ने भी सुनी है, उसमें क्या वो कोई ऐसी जमहूरी आपको बात नजर आई कि हम तैयारी करके आएंगे, हम पुलिस को भी मारेंगे? और आपको पता है जो पुलिस वाला शहीद हो गया था लाहौर में, कांस्टेबल, उसके ऊपर उसने अफसोस नहीं कहा, उसने बोला कि मुझे डर है ऐसे और वाक़यात ना हो जाए, इसका मतलब और भी होंगे किस तरह करें। आप तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, फिर क्या हुआ? सुबह जब मैं उठाऊं तो ये भागा, बोले 6 दिन बाद होगा, 6 दिन बाद खत्म कर, 6 दिन कल खत्म हो रहे हैं। अभी पिटीशन के चक्कर में साल लगे, 6 महीने लगे, कुछ नहीं पता। पता है सुप्रीम कोर्ट का सबको, वो पहले दिन रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो जवाब दाखिल करेंगे, फिर गवर्नमेंट से जवाब मिलेंगे, फिर बहस होगा, और फिर मैं आपको एडवांस बता देता हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि भाई हमें अमन एहतजाज का मौका दिया जाए, मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट देगा उसको, क्योंकि आईन में लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत ये सारी चीजें उसको याद दिलाएंगे कि आपने जो दरख्तों को जलाया, अब्बासी साहब ने जवाब नहीं दिया, एटीएम का तो उसने जवाब दी, ठीक है, मैंने भी फुटेज देखा, क्या वो दरख्त भी कोई न्यूजीलैंड में जलाए गए थे, वो जो घास को तो वो भी न्यूजीलैंड में जलाया गया। और फिर उसके अलावा जब आपके जो पूरे वो फुटेज आई, वीडियो आई, जो वो डंडे लेके आए थे कारकुनों में तकसीम कर, वो भी कोई स्विट्जरलैंड में निकल आया। क्या वो जो लाहौर में कोई न्याजी है उसके घर से जो कलाशनकोव निकली, वो भी झूठ है सारा। और फिर उसको भी छोड़िए, आप मुझे बता दो कि आपने तो वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट की, आप बाकी चीज तो आपको नजर आ रही है, और फिर अगर वायलेशन आप न करते या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होते, आप भी नहीं पहुंच सकते थे। आप जितनी मर्जी जोर लगाओ, और फिर उसको भी छोड़िए साजिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने तो उस दिन जाने दिया ना, उन्होंने तो डिसमिस कर दी हुकूमत की जो पिटीशन थी इनके खिलाफ तौहीन अदालत की, उन्होंने डिसमिस कर दी। नहीं तो ये नहीं आ सकते थे, खुदा बता रहा हूँ, ये नहीं आ सकते थे टीचर। लेकिन उसके बाद रास्ते सारे खोले गए। अब्बासी साहब जो मर्जी कह दे भाई, ये मेरा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझे जो मर्जी आसपास कह दे, लेकिन सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट ये बात से पूछेगी। सुप्रीम कोर्ट में कहता स्टेटमेंट बाबर आवान साहब ने दिया था, और पूरा हर चीज के हम पुरअमन करेंगे, आप पुरअमन था। ये जो शेख रशीद दूसरे ये जो गाली गलोच करी, ये पुरअमन था। और फिर उसके अलावा ये जो पुरअमन एहतजाज है, तो वैसे आइन का आर्टिकल 8 से लेकर 48 तक है, 28 तक है, ये सब वैसे आपको इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आपको इजाजत दी कि मगर गवर्नमेंट सारे फुटेज सारी वीडियोस के साथ लगाएगी कि देखिए जनाब, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि ये इससे पहले ये कर चुके हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की तो ऑर्डर की वायलेशन की है। और फिर मुझे एक बात बता दे, आज आपको सुप्रीम कोर्ट क्यों याद आया कि जब आपने डंडे देखे आपको सुप्रीम कोर्ट यूं याद आई? भाई वो नहीं याद आई सुप्रीम कोर्ट, राणा सनाउल्लाह नहीं याद आया, आर्टिकल 245 के तहत जो फोर्सेस को बुलाया गया वो नजर आया है। हम लॉजेस में बैठे हुए थे, हम देख रहे थे उनकी फायरिंग वगैरह सारी चीजें हम देख रहे थे, सुन रहे थे, देख तो नहीं रहे थे, सुन रहे थे लॉजेस के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि ये 6 दिन तो इसी चक्कर में 6 महीने गुजरेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। मैं अब्बासी साहब को आज डेट देता हूँ, 13 अगस्त 2023 को असेंबली का टेन्योर खत्म होगा, नंबर 1 बात। और अगर आप इसी तरह कानून हाथ में लेते रहेंगे, साथिया जरा गौर से मेरी जुमला सुन ले, अगर आप इसी तरह कानून हाथ में लेते रहेंगे, आप इसी तरह नौजवानों को बरगलाते रहेंगे, तो आर्टिकल 232, 233, 234 क्या कहते हैं? ऐसी सूरत हाल में असेंबली 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, इसके लिए भी तैयार है ना। फायदा इसी में आप अपनी जद्दोजहद कर रहे,
4 साल कारकर्दगी अच्छा, लोगों को बता ठीक दें, है। हमने 4 साल में ये ठीक है, अगस्त 2023 तक तो कह रहे हैं असम्बली की मुद्दत है, चल रही है, इसी तरह पे आप लोग काम करेंगे। NRO का भी इल्जाम आप पे लग गया है, और वो एक और चीज उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पीछे आप छुपेंगे। पहले इनसे ये मुझे बताएं कि वो नौजवानों को वर्गलाने वाला कौन सा कानून है जिस पे आप हमें जेल में डालेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों से हमें चोर चोर कहलवाते हैं, इसलिए हम इनको जेल में डालना चाहते हैं। तो पहली बात ये कि ये बातें अब ये कौम बहुत आगे निकल गई है, वो दौर आपका गुजर गया। पीपल्स पार्टी जो चाहती है कि 2023 तक जाए, ज़ाहिर है उनके पास, उनको पता है उनको इस इलेक्शन से मिलना कुछ नहीं है, उनको इस इलेक्शन से मिलना कुछ नहीं है। जो इनकी पोजीशन है सिंध में, वो ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अपना टाइम गुजारें। बाकी कौम ने अपना फैसला कर दिया है। ये मैं दोबारा से कहता हूं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेफ सिटी कैमरास में देख लें कि क्या राना सनाउल्लाह फैजाबाद, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है डी चौक से, राना सनाउल्लाह की पुलिस वहां पे टीयर गैस रात तक मारती रही कि नहीं मारती रही, क्या रास्ते लोगों के बंद रहे कि नहीं रहे, क्या कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन हुई क्यों नहीं हुई। बाकी जो आप हम पे कह रहे हैं वो हमारे पे तो आपने केस किया तौहीन अदालत का, जिसमें हमें कोर्ट ने उसमें से हमें बरी कर दिया कि जी इन पे कोई बनता नहीं है, या तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। लेकिन चलिए इस पे बात करते हैं। मैं ये फवाद चौधरी की जिस ट्वीट का जिक्र कर रही थी, जरा पूरी दिखा भी दीजिए, पूरी पढ़ भी देती हूं मैं आवाम के लिए, कि तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं कि सूरत हाल को इस नहज को पहुंची, लेकिन क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे, और क्या इन सालों की तरह अगली 4 दहाइयां भी जाया कर दी जाएं? क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझे, लोग तवक्को से ज्यादा नाराज हैं। पहले तो अब्बासी साहब ये किसको कह रहे हैं कि आप क्या ये विरासत छोड़ के जाना चाहेंगे? देखिए ना, ये सवाल उठा रहे हैं, बड़ा वाज़े ये है, मेरा ख्याल है कि कौम को, इदारों को, ये बार बार इदारों की आप क्यों बात कर रहे हैं? आजकल जो इदारे जिन्होंने मुल्क में इलेक्शन कराना है, उन इदारों के लिए ये कहना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान इतना बुरा मुल्क नहीं है कि जिसकी शक्ल पे आपके सारे मुजरिम बैठे हुए हैं, सारी जेल का माल बैठा हुआ है। नंबर 2, चले जी, ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या करने आई थी? महंगाई मुकाओ मार्च करने आई थी। आज आप महंगाई के फिगर्स देख नहीं, आप इदारों को कह रहे हैं कि क्या विरासत छोड़ के जाएंगे? नहीं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि क्या ये नस्ल जो है हमारे इदारों की, हमारी जितनी भी हमारा इस वक्त चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है या बाकी मुल्क की है, क्या हम नवाज शरीफ और जरदारी की नस्लों को ये मुल्क दे के जाएंगे जिन्होंने 40 साल इस मुल्क के इदारों को बर्बाद किया, इदारों के खिलाफ उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया, इदारों को, आज उनके पास पुलिस है तो सियासी कारकुनों के घरों में अल्लामा इकबाल का घर अगर महफूज नहीं है, डॉक्टर यास्मीन जैसी खातून 72 साल की कैंसर सर्वाइवर, उनको बालों से पकड़ के अगर पुलिस और पुलिस के रूप में गुंडे जो है वो अगर गाड़ियां तोड़ते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान हम छोड़ के जा रहे हैं? हमें जमहूरी तौर पे, इंसानी हकूक के तौर पे, सिविल राइट्स के तौर पे क्या आगे जाना चाहिए, या ये जो है ये अयूब खान की जो औलाद है, और सियासी औलाद लाती है, क्या हमने उधर जाना है, या इमरान खान के डेमोक्रेट की तरह हमने आगे जाना है? फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि सूरत हाल इस नहज पे पहुंची है, तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं, और उस दिन ऑब्वियसली सोर्सेज यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आपके काफी लोगों की सरजनिश भी की है। आपके याबर बुखारी खुद कहते हैं कि पंजाब में बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस को फोन करके अपनी गिरफ्तारियां खुद करवा रहे थे क्योंकि वो लोग नहीं निकाल सके, सीन से गायब थे आपके लोग बहुत सारे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने कभी भी नहीं कहा कि हमने गलतियां नहीं की, हमने गलतियां की। हमारा मुकाबला चोरों, डाकुओं, एक माफिया से था जिनके मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जिनके मामला थे। आज आपने खबर सुनी होगी कि वो इसराइल से भी कोई इनके मामला ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। वो इसराइली शायद सदर ने या प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान का कोई वफ्द आया था, तो हालात उधर जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान का इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक अमरीकी जो यहाँ हमारे पाकिस्तानी नजाद अमरीकी हैं, उनका वो एक वक्त गया था। वक्त बता दें, मुझे बता दें, इंडिया रशिया से तेल लेता है सस्ता, और तेल सस्ता करता है, और हमारी इंपोर्टेड हुकूमत तेल नहीं ले सकती क्योंकि इनके कदमों में वो जान नहीं है, इनकी कांपें टांगती हैं। तो आज पाकिस्तान में तेल महंगा हो रहा है,
انڈیا میں اور سری لنکا میں سستا تیل جا رہا ہے، تو کیا جواب ہے ان کے پاس؟ ٹھیک ہے، پوچھ نمبر لیتے 2 ہیں۔ یہ مندوخیل کہ صاحب، کیا بہت سارے آپ کے پاس منصوبے اکانومی سزا کو لے یافتہ کے لوگوں کی جو کیبنٹ ہے اس میں سوال کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ایٹمی ہتھیار اس ملک کے پاس ہیں، اس کے اوپر سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں یہ مجھے سوال نہیں کرنے بنتا۔ دیں۔ اچھا مندوخیل صاحب، obviously اکانومی کو لے کے سب سے بڑا کنسرن ہے اور حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو بھی یہی بنا ہوا ہے، تو یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی جس طریقے سے رشیا کا ذکر کیا، کل حماد اظہر نے بھی کہا کہ میرے پاس باقاعدہ طور پہ وہ لیٹرز موجود ہیں کہ جس میں ہم آئل اینڈ گیس 30% لیس پہ خریدنے جا رہے تھے، تو اگر واقعی اس طرح کے پروجیکٹس رشیا کے ساتھ کچھ ہمارے ہونے جا رہے تھے تو وہ تو پھر کسی ایک جماعت کے نہیں ہونے چاہیے، وہ تو پھر کوئی بھی جماعت، کسی کی بھی حکومت آئے پاکستان کے مفاد میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ اس پہ کوئی غور کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہیں، ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ پھر پاکستان کے مفاد میں آپ ان کو آگے لے کر چلیں، بھلے ہی اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کام شروع کیا ہو؟ اچھا سعدیہ، آپ کس چکر میں پڑی ہے؟ ان کی ساری باتوں کا نہ کچھ سارا ہے نہ کچھ پیر ہے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ یہ آپ ان کی کہانی جو 4 سال سے جھوٹ بول کے کہانیاں بنا رہے تھے، اس طرح یہ رشیا کیوں بنا رہے ہیں؟ ابھی کل پرسوں جو وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی، پی ایس او کا باقاعدہ ہر ہفتے باقاعدہ ٹینڈر ہوتے ہیں، اور اس ٹینڈر میں دنیا بھر کی ساری کمپنیاں اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں رشیا کے دوسرے تیسرے بھی سر ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی ثبوت دو۔ وہاں سے ایک حماد اظہر نے خط لکھا ہے، اور بھائی خط لکھو کو چھوڑو، خط کا جواب بھی بتا دو کہ اس نے کیا لکھا ہے، نمبر 1 بات۔ دوسری طرف باسی صاحب فرما رہے ہیں کیا ہم زرداری کے یا نواز شریف کے نسلوں کو یہ ملک چھوڑ دیں گے؟ سوال یہ اسی طرح پہ کام کریں گے۔ اچھا مندوخیل صاحب، اس چیز پہ نہیں آپ کو کیا پاکستان کا ہاں کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ کریں گے؟ وہ ہے ہی نہیں، وہ نہ یہاں سیاست کرتے ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول کی طرح وہ سیاست سنبھالنی ہے۔ سے ان بزدلوں کو ٹولہ کا جس نے اپنے نام خان رکھا ہے، خان ایک غیرت مند کا نام ہے، خان ایک بزدل ڈرپوک اور بے شرم آدمی کا نام نہیں ہو سکتا ہے، خان ایک غیرت مند آدمی کا نام ہے۔ اگر تم واقعی خان ہے، 6 دن بعد تم نے بولا کل 6 دن بعد پورے ہو رہے، آ جاؤ۔ ابھی سپریم کورٹ کے پیچھے نہ چھپو، نہ کسی اور ادارے کے پیچھے چھپو۔ آپ نے بات کی ہے کہ میں آؤں گا 6 دن بعد، آ جاؤ 6 دن۔ میں تمہیں مرد مانوں گا کہ تو 6 دن بعد آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ یہ سارے برگر بچے ہیں، سارے ادھر ادھر چھپے ہوئے، انہیں سارے گرم ہوا کبھی دیکھے ہی نہیں ہے، کبھی اس دن دھوپ دیکھی نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ٹیمپریچر بہت گرم ہے۔ سعدیہ کس چکر میں لکھ لے، میں کہتا ہوں 2023 تک یہ اسی تنخواہ پہ، اسی طرح پریس کانفرنس، اسی طرح میڈیا اپنی 4 سال کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ 4 سال میں جو ملک کا اچت کی ہے، ڈالر ان لوگوں نے 190 تک پہنچا دیے، میں کہتی ہوں 2023 پہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن obviously حکومت کے لیے جو سب سے بڑا کنسرن یا چیلنج ہے وہ اکانومی ہے، اور خود مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں فیول کی پرائسز مزید بڑھیں گی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں obviously اور آپ پہ شرائط عائد کی جائیں گی، تو پھر کیا اس صورتحال کو 1 سال تک، بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جی سعدیہ بالکل ایسے نہیں چلتا رہے گا۔ دیکھیں ان لوگوں نے خود چودھری سرور جو سابق گورنر پنجاب کے لندن میں کہا کہ آئی ایم ایف کو سب کچھ حوالے کیے۔ آپ کو دیکھو اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کرتی ہے، ساری جو قانون سازی ہے ان کے حوالے اسی حوالے سے کی ہے، اس نے وہ کلبشوں کے لیے قانون سازی کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم ریورس کریں گے، سارے بے فکر ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ انہیں معاہدہ کیا تھا کہ ہم ہر مہینے 4 روپے بڑھائیں گے، بجائے 4 روپے بڑھنے کی، جب بلاول بھٹو صاحب کا دھرنا لانگ مارچ شروع ہوا کراچی سے، 2 دن بعد اوگرا کی 8 روپے سبزی کٹ کیے، 10 روپے مزید کم کیے، وائلیشن کی ہے۔ آئی ایم ایف نے ہاتھ روک لیے، جب آئی ایم ایف نے ہاتھ روک لیے تو آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ نے ہاتھ روک لیے، آپ کو ورلڈ بینک نے ہاتھ روک لیے، آپ کے تمام ممالک جو پاکستان کے یا جو یورپ کے ممالک ہیں انہوں نے اپنی سب جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کی وہ روک لی ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے، اور پھر خود جو انہوں نے آئی ایم ایف کے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، سعدیہ آپ کو یاد ہے، عباسی صاحب کئی شو میں میرے ساتھ بیٹھے، میں نے اس کو یاد دلایا، سعودی عرب نے $3 ارب جو ان کو دیے 4% سود پہ، اس کے ساتھ کنڈیشن یہ تھی کہ 72 گھنٹے کے نوٹس میں آپ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ کیا آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک یا کسی طرح سے آپ ڈیفالٹ کر رہے تو معاہدہ ختم۔ وہ سعودی عرب نے بھی ایکسٹینڈ کر دیا اپنا جو $3 ارب تھے، جس کا سال پورا ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ یہ تمام عالمی ادارے پاکستان کے ساتھ کام کریں گے، ایک تجربہ کار ٹیم، پاکستان کو اردو میں کہتے ہیں نا 1 اور 11، پیپلز پارٹی اور نون لیگ 11، یہ جو مرضی ہمیں نام دیتے، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ گوٹی شوکی کدھر ہے؟ وہ جو سارے کروڑوں کے توشخانے سے مال بٹور لیے وہ کدھر گئے؟ ابھی تو احتساب ہوگا، ابھی تو احتساب شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو صرف یہ درختوں کا کیس ہے، ابھی تو صرف گھاس کا کیس ہے، جب احتساب ہوگا آپ کہتے ہیں کہ جی تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کام کریں گے، اور آپ کو امید ہے کہ غیر ملکی جو ادارے ان کی طرف سے جو امداد ہے وہ بھی پاکستان کو مل جائے گی، صرف اور صرف
اس حکومت کے آنے کے باعث. میں اکانومی پہ ہی ذرا کچھ سوال عباسی صاحب سے بھی کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں اوبویسلی اس چیز پر اتفاق رکھتی ہیں کہ ملک اس وقت جس سب سے بڑا جو بحران اس ملک کو دوچار ہے وہ معیشت ہے, اور معیشت کا بحران ایسا ہے کہ جو مستقبل قریب میں تو تھمتا نہیں دکھ رہا. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جب میں اپوزیشن لیڈر تھا تو بھی میں نے سب سے پہلی تقریر کے اندر چارٹر آف اکانومی کرنے کی بات کی تھی. عباسی صاحب سوال یہ اوبویسلی یہ حالات بہت برے ہیں, اب وہ آپ کو قصوروار ٹھہرائیں یا آپ ان کو قصوروار ٹھہرائیں اس سے حل نہیں نکلے گا. تو اس ایک معاملے پر, باقی بہت چیزیں ہیں جن پر سیاست ہو سکتی, اس ایک معاملے پر کیا کہیں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ یہ سامراجی سازش جو ہوئی ہے رجیم چینج کی, اس کے پیچھے پاکستان کی معیشت کو ڈبونا تھا. جب ہم آتے ہیں 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوتا ہے اور گروتھ ہماری نیگیٹو میں ہوتی ہے. کووڈ آتا ہے, لیکن ہم نے آخری 2 سالوں میں 5.7 اور آخری میں ہم نے 6% گروتھ دی. 6,300 ارب کا آپ کو ریونیو دیا. ایکسپورٹ جو پھنسا ہوا تھا 24 تھے اس کو 32 ارب پہ لے گئے. ریمیٹنسز 19 ارب سے کم تھے, ہم 32 ارب پہ لے کر گئے. آپ کے 3-4 بڑی فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اپنے ٹاپ پہ گیا. ٹیکسٹائل آپ کا بوم پہ چلا گیا. پاکستان ان سارے گرداب سیاسی اور معاشی گرداب سے نکل کے اپنے جب وہ ٹیک آف پوزیشن پہ گیا تو یہ سازش ہوئی. اب ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ یہ بڑے تجربہ کار ہیں. آپ مجھے 6% گروتھ, آپ نے سنا تھا نا پہلے ہمیں یہ تانے مارتے تھے کہ ہم نے 5.8% گروتھ حاصل کی تھی آخری سال. ہم نے 2 سال پہلے 5.8 اور 6% گروتھ دی. آج اگر پاکستان کی معیشت گرداب میں ہے تو وہ جو ان کے باہر کے سازشی ہیں, اندر یہ جو ہمارے میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہیں اور ان کے جو یہ بیکاری جو چمچے بیٹھے ہیں, یہ جواب دیں. سوال ہے ایک سوال, ایک اور بات, ایک چیز ایک طرف دیکھیں اوبویسلی آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آئے اس لیے کہ پاکستان کی معیشت تباہ کر دیں, یہ ایک اس کا ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر واقعی یہ انہی کی طرف سے لائے گئے ہیں اور سازشی ہیں اور عمران خان کو بھیجنے والے اور ان کو لانے والے جو ہیں وہ یہ امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے, تو پھر تو امریکہ اور غیر ملکی اداروں کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی, ان کو امداد دے دینی چاہیے تھی. آئی ایم ایف ایسے منع کیوں کرتا؟ اگر وہ ان کو امداد تو مدد کرتا ہے ان کی کہ بھائی ہمارے لوگ آگے, ہمارے سٹوجز آگے ہیں جیسے خان صاحب کہتے ہیں, تو پھر تو ان کی مدد ہوتی. آپ مجھے بتائیں نا, انہوں نے پاکستان, انہوں نے تو ان کو انسٹال کرنا تھا, عمران خان کو ہٹانا تھا. رشیا سے جو ہماری ڈیل ہونی تھی تیل کی اور گندم کی وہ انہوں نے روک دی. رشیا سے پاکستان کے تعلقات خراب کر دیے. سی پیک ان کا ٹربل. وہ رشیا والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں. نہیں ان کا یہ حکومت ہی کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاہدہ تو معاہدہ تو ہونا تھا نا. ابھی بات دیکھیں نا, انہوں نے اگری کیا, انہوں نے لیٹر لکھ دیا, فارمیلٹیز تھی, انہوں نے کیری آن کرنا تھا. ان کو باہر سے یس سر کا آرڈر ملا, انہوں نے یس سر کیا. اب ایک اور بات جو انہوں نے عمران خان کے بچوں کے بارے میں کی, جو میں نے بات کی تھی, میں نے کہا نواز شریف سزا یافتہ, ان کے بچے پاکستان کی عدالتوں کے مفرور مطلوب ہیں, اس لیے بات کی. میں نے بات کی آصف زرداری صاحب پہ, ان کے بارے میں دنیا میں مسٹر 10% اخباروں میں آتا رہا, اور لوگ کہتے تھے زرداری سے ہاتھ ملائیں تو انگلیاں گن لیں. لوگ ان کے بارے میں ڈاکیومنٹریز ہوئی کرپشن کی, بی بی سی نے چلائیں. میں ان کے بارے میں بات کروں, مجھے ان کے بچے کس مذہب کے ہیں اور کس فرقے کے ہیں یہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. کسی کے بچوں کے بارے میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, غلط ہے. میں نے اسی لیے وہاں پہ نہیں کہا تھا. میں سیاسی جانشین کی بات کریں, میں سیاست کی, دیکھیں میں لوگ سنیں, میں ان کے گھر کے بچوں کی بات نہیں کر رہا, ان کی ماؤں کی بات نہیں کر رہا, ان کے مذہب اور بلیف کی بات نہیں کر رہا. زرداری صاحب کے سیاسی بچے وہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, جن کے بارے میں پوری دنیا پاکستان کو بدنام کرتی ہے, اور عمران خان کا مقابلہ اگر ان سے کریں گے تو عمران خان کے بچے, نہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی رول ہے, نہ ہم ان کو ہم کوئی ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں. تو جو یہ بات کرنے والی ہے, اس طرح کہنا کہ کسی کے بچے یہودی اور مسلمان ہیں, آپ ہوتے کون ہیں باتیں کرنے والے؟ نہیں جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بات کریں, میں جو بات کر رہا ہوں کیا زرداری صاحب کا بیٹا بلاول اور آس پاس سیاست میں نہیں ہے, بختاور نہیں ہے, بختاور میں نے بختاور کی بات نہیں کی. کیا میاں شریف کے 2 بیٹے
ان کے آگے بیٹی سیاست میں نہیں ہے؟ کیا ان کے دو سنیں ان کے دو بیٹے جو وہ ببلو ہیں دونوں، کیا وہ عدالتوں کو مطلوب نہیں چلے ہیں؟ نہ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ عدالتوں کو مطلوب نہیں ہے، انہوں نے ہمارے پیسے نہیں کھائے ہوئے. کیا وہ جو لنڈن فلیٹ ہے وہ میرے پیسوں کا اور آپ کے پیسوں کا نہیں ہے؟ ہمارا حق نہیں ہے ہم وہاں پہ بولیں. عمران خان کے بچوں کا آپ کو بولنے کا حق کیا بنتا ہے؟ وہ طلاق ان کی ہوئی ہے اپنی ماں کے پاس ہے، تو شرم آنی چاہیے نا. ایسی باتوں کا جواب یہ دینا نہیں. آپ سیاسی بات کریں تو سیاسی جواب دے گا، ورنہ گھروں کی کہانیوں پہ جائیں گے. ہر گھر کی کہانی ہے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. ہم خاندانی لوگ ہیں، روایات کے لوگ ہیں، گھر کے بیوی بچوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. بلاول پہ میرے ملک کی چوری کا الزام ہے. حسن حسین نے نام بول دیا تھا، انہوں نے چوری کی ہے ہماری. نواز شریف نے ہماری چوری کی ہے، زرداری صاحب نے ہماری چوری کی ہے، بی بی سی نے ہمارے ملک کی چوریوں کی کہانیاں سنائی ہیں. ان کے خلاف جا کے سو کریں. نام تو دونوں کے خیر بہت خوبصورت نام ہے، حسن اور حسین. حسن حسین مفرور، نواز شریف سزا یافتہ. چپ نہیں ہو گئی ہے. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جتنے مرضی شور مچائے ابھی داستانیں نکلیں گے، زبانیں نکلیں گے. ابھی تو یہ صرف ایک درختوں کا جلانے کا کیس ہے، لا اینڈ آرڈر کا کیس ہے. ذرا یہ نیب والا کیس ان کے سامنے آ جائیں گے جو کہ نیب کی یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا. میں تو نیب کے مخالف ہوں. دونوں پکڑے جائیں گے. یہ جو اربوں خربوں روپے آپ نے ہڑپ کیے، یہ ساری چیزیں 2 لاکھ سے لے کے عمران نیازی نے 98 لاکھ تک کہاں سے جمع کیے؟ پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی لے کے آ رہی ہے، تیاری کر رہے ہیں. 4 بندے آپ کے ووٹر نہیں ہیں یہاں پہ، 2,000 آپ کے ووٹ نکلتے ہیں جہاں ہمارے لاکھ نکلتے ہیں. کب چلے گے؟ اب بات یہ ہوتا ہے آپ ابھی ہمارا اسی تنخواہ پہ کریں. اور پھر دوسری بات پہ خبردار کسی نے خان کا نام استعمال کیا. خان ایک غیرت مند قوم کا نام ہے. خان الیکشن سے ڈرتے کیوں؟ آپ تو جمہوریہ عوام میں آئے. آپ کی نہ مرکز میں اکثریت ہے نہ پنجاب میں اکثریت ہے. خان تو زبان پہ ووٹوں پہ بیٹھے ہیں. آئے الیکشن لڑے پتہ لگے آپ کو. جمہوری باتیں کرتے ہیں. اپنے خان کو، اپنی جعلی خان کو سمجھاتے. خان ہٹا کے ابھی تو سپریم کورٹ میں کیس کرو، پھر آگے گارنٹی. خان کون ہے سب کو پتا ہے. سال گزرنے کے بعد جیسے آپ نے بلاول کو بھٹو بنا دیا نا، عمران خان بچپن سے عمران خان، سیاست سے پہلے عمران خان، اس کو ہم نے بھٹو نہیں لگایا نام زبردستی. جعلی خان ایک غیرت مند قوم کا نام ہے، ذہن میں رکھ لینا باسی صاحب. غیرت مند قوم کا نام، غیرت مند قوم ایک زبان دے دیتا ہے نا، اس پہ مر مٹتا ہے. 6 دن بولا، اب آ کے دکھاؤ. اب 6 دن کل پورے ہو رہے ہیں. آ جاؤ کل اسلام آباد پہ. ابھی تاریخی مرخے نہیں دو، کل پہنچو اسلام آباد پہ. ہم بھی بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 دن یہ پورے ہو بھی جاتے ہیں تو نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جانا جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. مجھے ختم کرنا ہے پروگرام. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ رجیم چینج ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے. عباسی صاحب آپ کا، مندوخیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے، خدا حافظ.